मैं कह रहा हूँ जो मेन सोर्स ऑफ कनेक्शन है जो हमारी सराउंडिंग्स या यूनिवर्स के साथ है वो हार्ट ही है। हम थ्रू लव ही हम कनेक्ट हो सकते हैं हमारी सराउंडिंग्स और यूनिवर्स के साथ। दो फ्रीक्वेंसीज है ना, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज हैं, जो मोस्ट पावरफुल फ्रीक्वेंसीज हैं, वो दो हैं, एक ग्रेटिट्यूड की और एक लव की फ्रीक्वेंसी। ये सर वो सारा जी बिल्कुल, तो ग्रेटिट्यूड भी मेरे ख्याल से हार्ट में ही वो आता है। ऑब्वियसली मैटर के ऊपर आप जब भी फतह हासिल करना चाहेंगे, मैटर को आप जब भी मोल्ड करना चाहेंगे, आप अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करना चाहेंगे, तो आपके ब्रेन की एनर्जी काम नहीं करती, बल्कि आपकी हार्ट एनर्जी जो है वो काम। ये बहुत ज्यादा करंट मिलता है इसको, पीस मेकर जो हमारे हार्ट में लगा हुआ होता है वो बहुत ज्यादा करंट देता है। तो इसमें चूंकि इलेक्ट्रिसिटी भी इन्वॉल्व है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत हाई है। अयोध्या हमारे साथ हैं, वेलकम अयोध्या साहिबा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? अनिल हमारे साथ हैं, अनिल कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अनिल कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। लास्ट वीक की जो सेशन था वो मिस हो गया था। अच्छा जी, अच्छा। वो तो पहले हमारी बातचीत हुई थी, वो तो मैंने अभी अपलोड कर दिया है, फेसबुक पे भी अपलोड कर दिया है और यूट्यूब पे भी मैंने अपलोड कर दिया। लास्ट वीक वाला? जी लास्ट वाला। चले मैं देख लेता हूँ। कंसंट्रेशन के साथ पूरी कंसंट्रेशन चाहिए इस काम को करने के लिए। एनीहाउ, अस्सलाम वालेकुम रेहान, कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? प्रीवियस मैं स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ ताकि उसमें कोई चीज अगर पूछने वाली है तो पूछी जाए ताकि हम आगे बढ़ सकें। लास्ट टाइम की जो स्लाइड्स थी, हम सेल्फ जर्नी पे बात कर रहे थे। स्लाइड हो रही है आपको? जी। ओके फाइन। इसमें हमारी जो काफी अच्छी खासी डिबेट चली थी इल्म पे और मालूमात पे, कि मालूमात क्या है और इल्म क्या है। आज इल्म पे थोड़ी और मजीद भी गुफ्तगू करेंगे जो कि बड़ी फ्रूटफुल होगी इंशाल्लाह, और आपको बड़ा क्लियरली डिस्टिंग्विश हो जाएगा कि इल्म और मालूमात में क्या फर्क है। बिल्कुल ये इसी तरह है जिस तरह हम अगर मैं आपको बात करूं कि डिस्कवरी क्या है और इन्वेंशन, दो लफ्ज बोले जाते हैं, एक है डिस्कवरी और एक है इन्वेंशन। तो बेसिकली वी कैन नॉट इन्वेंट एनीथिंग, हम कोई चीज भी इन्वेंट नहीं कर सकते, हम हमेशा ही डिस्कवर करते हैं। अगर मैं 2 केमिकल्स को 3 केमिकल्स को मिला के प्लास्टिक बना लेता हूं, इट इज नॉट द इन्वेंशन, इट इज द डिस्कवरी। अगर मैंने कंप्यूटर बना लिया तो कंप्यूटर मैंने इजाद नहीं किया, बल्कि वही मटेरियल है मेरे पास जिसको मैंने आगे पीछे करके, जिसकी तरकीब में थोड़ी बहुत चेंजेस करके मैंने एक नई चीज को दरियाफ्त किया, इन्वेंट नहीं किया। मैं इजाद नहीं कर सकता हूं, मैं दरियाफ्त जरूर कर सकता हूं। यही फर्क है इल्म में, नॉलेज में और मालूमात में, कि आप जितने भी उलूम हासिल कर लें, जितने भी उलूम हासिल कर लें, आप जितनी भी जो दुनियावी इल्म है, दुनियावी इल्म के एतबार से इल्म कसबी और इल्म वाबी 2 किस्म के इल्म हैं। इल्म कसबी जो है उस इल्म को कहा जाता है जिसके जरिए आप अपनी रोजी कमाते हैं, जिसके जरिए आप कुछ अर्न करते हैं, उसको इल्म कसबी कहते हैं। एक होता है इल्म वाहबी, एक इल्म वाहबी जो है वो इल्म इलाहियात के हवाले से है, वो मालूमात, वो इल्म जो कि आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर दे, वो इल्म वाहबी है। और दूसरा इल्म कसबी है, यानी आप कसब के लिए कोई इल्म सीखते हैं, कोई हुनर सीखते हैं। तो लेकिन ये वो इल्म की बुनियादी किस्म नहीं है। इल्म जो है बेसिकली एक ही है जिससे कि आप अल्लाह की, हम जो इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं इस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि इल्म वही है जो आपको अल्लाह के करीब लेके जाए, और अल्लाह के करीब ही लेके जाता है आपको इल्म की जो सबूत। 12 मालूमात के हवाले से कुछ बातें और इसमें, और फिर खुद शनासी के हवाले से कुछ बातें थी जो स्लाइड्स पे आपको नजर आ रही होंगी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो इल्म के हवाले से ही है। वासिफ अली वासिफ साहब की ये वो कुरान की आयत है जिसमें हम अल्लाह ने अहद अलस्त के बारे में डिटेल थी कि अहद अलस्त कब लिया और कैसे लिया और कुरान में इसका जिक्र कैसे आया। तो इस हवाले से हमने चीजें पढ़ी कि अहद अलस्त। माइक म्यूट कर दीजिए, मेरे ख्याल है जवाब दी कि माइक ओपन है, उससे काफी डिस्टॉर्शन हो रही है।
ٹھیک ہے, ابھی میں نے سب کے میوٹ کر دیے مائک. اچھا جی, ہم نے اس حوالے سے قرآن کی ایک آیت دیکھی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے تمام ارواحوں کو خلق کیا اور پھر ان خلق شدہ ارواحوں سے اجازت لی کہ بھئی میں تمہیں انسان بنانا چاہتا ہوں, انہوں نے دریافت کیا کہ انسان کے لیے کیا معاملات ہے. پوری تفصیل پھر احادیث میں سے بھی ملتی ہے, تفاسیر میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ ہمیں اس دنیا کے بارے میں, مشکلات کے بارے میں بتایا گیا, اور یہ بھی بتایا گیا کہ ہمیں اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا, ہمیں آخرت میں اس کا ثواب اور کتنا ملے گا, جنت ہمیں ملے گی اس کے بدلے میں, یہ ساری چیزیں بتائی گئی. تو انسان نے جلد بازی میں اس کا اقرار کر لیا. آج بھی ایک آیت ہے جو میں شیئر کر دوں آپ سے. اس آیت کا ترجمہ یہ سورہ ملک کی دوسری آیت ہے, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اللہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا عمل زیادہ اچھا ہے, اور وہی عزت والا بخشش والا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں موت اور زندگی کو پیدا کیا ہمارے لیے, وہ بیسیکلی, اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ ہماری جانچ کے لیے, یعنی جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہم ایک امتحان گاہ میں ہیں, تو قرآن کی اس آیت سے آپ یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ بیسیکلی ایک امتحان گاہ ہے جس میں ہمارے اعمال کی ٹیسٹنگ ہونی ہے. اور اعمال کی ٹیسٹنگ تبھی ہو سکتی ہے جب ہمارے پاس فری ول ہوگی. اگر ہمارے پاس فری ول نہ ہو تو پھر ہمیں ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا. تو جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ لکھ دیا گیا ہم اس کے مقلد ہیں, یعنی جو کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے اللہ تعالی نے وہ قسمت ہماری لکھ دی ہوئی اور ویسا ہی ہوگا, تو یہ ان لوگوں کے لیے دلیل ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس نے موت اور حیات کو خلق کیا اور تمہیں جانچنے کے لیے اس کے بیچ کا جو ٹائم ہے, موت اور حیات اس کے بیچ کا جو ٹائم ہے وہ آپ کو دے دیا اللہ نے کہ اب تم جتنا عمل کرو گے, جیسا عمل کرو گے, تمہیں تمہارے عمل سے جانچا جائے گا, تمہیں تمہارے عمل سے پرکھا جائے گا. تو یہ آیت جو ہے ان پہ دلالت ہے, ان پہ دلیل ہے یہ کہ قرآن نے ہمیں فری ول دے رکھی ہے, جس کے بعد ہمیں سزا و جزا کے معاملات ہمارے ساتھ ہوں گے. علی بھائی ایک کوسچن سر. جی سر. علی بھائی یہ فری ول کا کیا کانسیپٹ ہے, مجھے یہ بتائیے کہ فری ول مطلب کہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں اس چیز کو کہ وہ فری ول کیا ہے, کہ مطلب جس کا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم کہ یہ فری ول پہ کس طرح ایکٹ کرے گا اور اس کا کیا انجام کیا ہوگا آگے چل کے. سر فری ول دینے کا انجام کیا مطلب, فری ول تو آپ کو دی گئی ہے, اللہ کے علم میں ہے کہ میں نے جس کو فری ول دی ہے, ظاہری بات ہے اس کے لیے کچھ حدود و قیود کا بھی اللہ رب العزت نے اہتمام کر رکھا ہے, تقدیر ہے وہ, اس کا کچھ حصہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. جیسے ہم نے کب پیدا ہونا ہے, کس خاندان میں پیدا ہونا ہے, ہماری موت کہاں ہونی ہے, اور ہمارا رزق کتنا ہے, یہ اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہوا. اس کے بیچ میں آپ کو آپ کی فطرت میں ودیت کر دی گئی ہے, آپ کو شعور دے دیا گیا ہے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے. قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے تمہیں ودیت کر دیا ہے فسق و فجور بھی اور تقوی بھی, تو ہم نے تمہیں دونوں چیزیں ودیت کر دی. تو جب آپ کو یہ دونوں راستے دکھا دیے گئے ہیں اس کے بعد آپ کو فری ول دی گئی ہے. اب آپ چاہے تو اس کا اقرار کر لیں اور چاہے تو آپ اس کا انکار کر لیں. تو یہ فری ول ہے, یعنی آپ کے جو اعمال ہیں وہ بالکل آپ اس وقت جو چاہے کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اچھی طرف استعمال کیجئے, آپ چاہیں تو برے اپنے اس وقت کو برائی میں گزاریے, یہ آپ کے اوپر منحصر ہے. آپ کے پاس فری ول ہے, آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کوئی طاقت آپ کو روکے گی نہیں. تو فری ول جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے دونوں چیزیں بتا دی, یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے, اب تمہاری مرضی ہے تم اچھائی کو چننا چاہتے ہو یا برائی کو چننا چاہتے ہو. تو دونوں میں سے جو چیز آپ بتائیے. جی بالفرض ایک انسان اس نے 4:10 پہ فرض کرنا کوئی ایک ٹائم ہے جس پہ نماز پڑھنی ہے, اس نماز پڑھنے کے عمل کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے,
उसने 6:10 पे शराब पीनी है, इस अमल का अल्लाह ताला को नहीं पता? डेफिनेटली बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है। ये फ्री विल का क्या कॉन्सेप्ट? सर, अल्लाह के पता होने का ये मतलब तो हरगिज नहीं कि उसके पता होने की वजह से आप शराब पी रहे हो, उसके पता होने की वजह से आप इबादत कर रहे हो, उसके पता होने की वजह से आप नहीं कर रहे हो, बल्कि अल्लाह ने ये लिख दिया हुआ है। अल्लाह को पता है कि आप अपनी फ्री विल को इस्तेमाल करते हुए आप शराब पियोगे, आप अपनी फ्री विल को इस्तेमाल करते हुए आप इबादत करोगे। तो आपको जिस तरफ भी माइल होना है ये आपके अपने इख्तियार में है। अल्लाह ने इस पे कोई कदगन नहीं लगा रखी। अल्लाह ने अल्लाह इसको मॉनिटर जरूर कर रहा है, अल्लाह इसको देख जरूर रहा है, लेकिन उसके देखने की वजह से आप ये अमल कर रहे हो ऐसा नहीं है। ये अमल आप अपनी फ्री विल की वजह से करते हो, आपके पास एक फ्री विल है। सवाल अली भाई ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने कदगन लगाई या नहीं लगाई। मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला को इस चीज का इल्म है या नहीं है। डेफिनेटली इस चीज का इल्म है। बेशक अल्लाह को इस चीज का इल्म है कि आप या मैं थोड़े अरसे के बाद क्या करूंगा, अल्लाह के इल्म में है ये बात। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि अल्लाह ने चूंकि लिख दिया है तो मैं अब बुराई कर रहा हूं। मेरे अगर कोई बुराई कर रहा हूं तो मेरा ये बार जो है, मेरी जो जिम्मेदारी है बुराई की, ये मेरे ऊपर आयद होती है। इसका कतन भी ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज्जत की लोहे महफूज में लिख देने की वजह से नहीं है। अल्लाह की ये इल्म की शान है। जैसे आप कोई चीज प्रिडिक्ट कर लेते हैं, आप अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ के चले जाते हैं और कोई शख्स आपको कहता है कि देखो आपके घर में चोरी होगी, और थोड़े अरसे के बाद आपके घर में चोरी हो जाती है, तो अब हम क्या ये कहेंगे कि उस बंदे के कहने की वजह से चोरी हुई? उस बंदे के कहने की वजह से चोरी नहीं हुई। चोरी तो इसलिए हुई कि आपने अपने घर की एहतियात नहीं की। अब एक आदमी बहुत ज्यादा स्पीड से गाड़ी चला रहा है और उसको देखते हुए एक शख्स ने प्रेडिक्ट किया, एक शख्स ने कहा कि यार मुझे पक्का यकीन है कि ये जितनी स्पीड से जा रहा है, आगे बारिश है और आगे रोड गीली है और वहां पर ट्रैफिक भी जाम है और इसको वो जो पतली सी तार जो लगी हुई है वो नजर नहीं आएगी और ये उससे टकराएगा और इसका एक्सीडेंट होगा। अब ये उस शख्स के इल्म में है, लेकिन अब आप जाते हो, वहां पर सड़क गीली है, आपने ब्रेक लगाई, गाड़ी स्लिप हुई, जाके उस रस्सी से टकराई या जो भी मामलात हुए, तो क्या आप ये कहोगे कि उस शख्स ने ऐसा कहा था इस वजह से ऐसा हुआ? ये तो आपका अपना अमल था। अगर आप उससे पहले ही गाड़ी स्लो कर लेते तो यकीनन ऐसा नहीं होता। तो ये तो आपकी फ्री विल है, ये तो आपको इख्तियार दिया गया है कि आप जैसा चाहें अमल करें। आप चाहे तो गाड़ी तेज चलाएं, आप चाहे तो गाड़ी आहिस्ता चलाएं। अब आपको पता है कि गाड़ी तेज चलाने से खतरे बढ़ जाते हैं, अगर आप फिर भी तेज चलाते हो और उस खतरे की वजह से कोई खुदा ना ख्वास्ता नाखुशगवार वाकया हो जाता है, तो आप क्या इसका जिम्मेदार अपने इल्म को ठहराओगे या अपने अमल को ठहराओगे? तो ये आपका अमल है जिसमें आपको फ्रीडम दी गई है। अगर आपको फ्रीडम ना दी जाती तो फिर सजा और जजा कैसी? फिर आप कैसे अकाउंटेबल होगे? आपको कैसे जन्नत और दोज़ख के मामलात में आपको कैसे परखा जाएगा? फिर तो आपको परखा ही नहीं जा सकता। फिर तो आपके पास बड़ा आसान सा जवाब है, आप कहोगे जी मेरे पास तो फ्री विल थी ही नहीं, जो अल्लाह ने लिख दिया था मैंने तो वही काम किया, तो इसमें फिर मुझे सजा क्यों? तो अल्लाह ने जो लिखा है लोहे महफूज पे, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम उसके मुकल्लद हैं, हम जो है उसके लिखने की वजह से ऐसा करें, बल्कि ये अल्लाह की शान है कि उसको पता है कि मैं एक इंसान को फ्री विल दूंगा तो इसमें से ये इस वक्त भटकेगा। अब हमें सवाल ये पैदा होता है कि जब अल्लाह को पता है कि मैं इस वक्त भटकूंगा तो वो मुझे बचाता क्यों नहीं? भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको वदियत कर दी हुई है, अल्लाह ने आपके फितरत में आपको शऊर दे दिया है कि भाई ये काम करोगे तो उसका ये नतीजा निकलेगा, ये काम करोगे तो उसका ये नतीजा होगा, अच्छे काम करोगे तो उसका नतीजा अच्छा होगा, बुरे काम करोगे तो उसका नतीजा बुरा होगा। ये तो हमारे इल्म में है, ये हमारे शऊर दे दिया गया है। तो जब ये हमें शऊर देने के बाद अब हमें मैदान में छोड़ दिया गया, अब हमारी मर्जी है हम बुराई की तरफ जाएं या हम अच्छाई की तरफ जाएं, हम हराम की तरफ जाएं या हम हलाल की तरफ जाएं, अब ये हमारी मर्जी है। और अल्लाह ने हुज्जत तमाम कर दी है। आज का जो टॉपिक है, अभी हम जो इल्म के बारे में जो स्लाइड में आप बताऊंगा, उसमें जितना कुछ भी आप देखेंगे हैरान कुन बातें हैं। उसमें वासिफ अली वासिफ साहब की ज्यादातर उनके अकवाल हैं और क्या खूबसूरत अकवाल है, मतलब उससे ज्यादा खूबसूरत अकवाल मुझे इल्म के हवाले से और कोई नहीं मिले। जो ही मुझे वो मिले तो उसके बाद मेरी रिसर्च खत्म हो गई इसमें। अच्छा जी, टाइम हो गया है तकरीबन 9:26।
ہم آتے ہیں آج کی سلائیڈ کی طرف. لاسٹ ٹائم ہم نے جو بات کی تھی وہ تھا شعور خود شناسی بغیر کسی چیز کا شعور حاصل نہیں کر سکتا. اس سے پہلے میں علم کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اور یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ فرمان صاحب جو ہمارے لاہور میں ہمارے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں بڑے، ان کے بدولت یہ ہمیں نصیب ہوا. یہ واصف علی واصف صاحب کے قول ہیں، ان کے اقوال ہیں. علم جو ہے آرزو قرب حسن کا نام ہے. اب یہ قرب حسن کون ہے؟ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ علم سے ہم جو حسن کا منبع ہے، جو کہ بذات خود حسن ہے، اور حسن جس جگہ سے پھوٹتا ہے، جس کے بعد یوسف کا حسن علامت بن گیا پوری دنیا میں، اس حسن کا جو منبع ہے، یہ اس حسن کی بات ہو رہی ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. اور واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ علم آرزو قرب حسن کا نام ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی آرزو کرنا علم اس کا نام ہے. علم وہ ہے جو آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنے پہ مجبور کرے. علم وہی ہے جو آپ کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی دے دے، تو وہ علم ہے. معلومات سے ایسا نہیں ہو سکتا. دوسرا فرماتے ہیں کہ علم عرفان و آگاہی کا نام ہے. ہم یہ پہلے بھی بات کر چکے کہ علم سے ہی آپ عرفان حاصل کر سکتے ہیں، یعنی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، آگاہی حاصل کر سکتے ہیں. اور عرفان ہم اپنے رب کے حوالے سے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا عرفان چاہیے، اس کی آگہی چاہیے. علم معلوم کی نفی ہے، یعنی آپ کو جتنا کچھ معلوم ہے، جب آپ کہتے ہیں لا، یعنی سب کچھ ختم، سب کا انکار کر دیتے ہیں آپ. علم معلوم کی نفی کا نام ہے، یعنی جتنی بھی آپ کے پاس معلومات ہیں، جتنی بھی معلومات ہیں، جب آپ اس کی نفی کر دیں گے کہ یہ معلومات کچھ بھی نہیں ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، تب آپ کے اندر علم اترنا شروع ہو جائے گا، اور وہ علم آپ کو اسی قائم بالذات کی طرف لے کر جائے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ علم چاک پیرہن ہستی ہے، یعنی جس کو ہستی سمجھتے ہیں، آپ خود جس کو سمجھتے ہیں، جس کو آپ انا سمجھتے ہیں، جس کو آپ اپنی ہستی سمجھتے ہیں، جس کو آپ بینگ سمجھتے ہیں، جب آپ اس کو چاک کر دیتے ہیں، جب آپ اس کے بقیے ادھیڑ دیتے ہیں، جب اس کو آپ تار تار کر دیتے ہیں، جب آپ اس کو اینالائز کرتے ہیں، اس کا نام علم ہے. یعنی خود کو جاننے کا نام علم ہے، خود کی آگہی کا نام علم ہے. پھر فرماتے ہیں کہ علم مخلوق سے خالق یا خالق سے مخلوق کی پہچان کا ذریعہ ہے. اسی پہ ہماری پوری بحث جو ہے وہ ٹھہرتی ہے، یہی ہماری فاؤنڈیشن ہے کہ علم جو ہے بیسیکلی وہ مخلوق سے خالق کی پہچان کا ذریعہ ہے، یا خالق سے مخلوق کی پہچان کا ذریعہ ہے. اس کو ہم علم کہتے ہیں جو آپ کو اپنے رب سے ملا دے. اور اس سے پہلے کا جو ایک جو پڑاؤ ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود کو پہچانیں گے. آپ خود کو پہچانیں گے، یعنی علم آپ کو اپنی آگہی دے گا، آپ کی بینگ کی آگہی دے گا، آپ کی خود کی آگہی دے گا. جب علم آپ کو اپنی آگہی دے گا، آپ کو خود اپنی ذات کو پہچاننے میں یہ مدد کرے گا، اور وہی علم آپ کو اپنے رب سے ملا دے گا. آگے فرماتے ہیں کہ علم قوت تسلیم کا نام ہے. اسلام کا مطلب بھی ہے تسلیم کرنا، داخل ہو جانا. تو علم وہ قوت ہے جس سے آپ کے اندر تسلیم کرنے کا ہنر پیدا ہوتا ہے، تسلیم کرنے کا ذوق پیدا ہوتا ہے، اور تسلیم کرنے کا ظرف پیدا ہوتا ہے. یعنی علم سے آپ اللہ کی ایکسیپٹنس کی طرف جاتے ہیں، اپنی ذات کی ایکسیپٹنس کی طرف جاتے ہیں. جو آپ
اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا شروع کرتے ہیں ایز یو آر، اپنی بینگ کو آپ ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم جس طرح ہیں ہم اسی طرح اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم حقیقت کو پلیٹ میں رکھ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور خاص کر اپنی ذات کو جب ہم انالیسس کرنا شروع کرتے ہیں، اپنی ذات کا کیتھارسس شروع کرتے ہیں، اور وہ جو کچھ بھی ہو جیسے بھی ہو اس کو تسلیم جب ہم کرتے ہیں تو یہ علم ہے بیسیکلی جس کے ذریعے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. بغیر علم کے آپ اس کو تسلیم نہیں کر سکتے، اپنی ذات کو آپ تسلیم نہیں کر سکتے. بہت ہی خوبصورت جملہ واصف علی واصف صاحب کا، جب فرمان صاحب نے یہ جملہ پڑھ کے سنایا نا مجھے تو، اور کیا خوبصورت جملہ ہے کہ علم یادداشت کا محتاج نہیں ہے. علم یعنی اتنا پیور ہے، علم اتنا خالص ہے، اور علم میرے اندر اتنا رچ بس گیا ہے، یعنی ہر انسان کے اندر علم اتنا رچ بس جاتا ہے کہ اس کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یعنی علم اس مشاہدے کا نام ہے، علم اس تجربے کا نام ہے کہ جس کو آپ اپنی زندگی کا لبادہ بنا لیتے ہیں، اپنی زندگی پہ اوڑھ لیتے ہیں. آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. علم وہ ہے جس کو آپ کو بار بار دہرانا نہ پڑے. معلومات کو ہم بار بار دہراتے رہتے ہیں، ادروائز معلومات فیڈ ہوتی رہتی ہیں. یعنی جو معلومات ہمیں بچپن میں تھی آج وہ معلومات ہمارے پاس نہیں ہے، اور جو معلومات ہمارے پاس 1 سال پہلے تھی وہ معلومات ہمارے پاس اب نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو کانشیسنس ہے، جو ہماری ٹیمپرری میموری ہے، اس میں ہماری معلومات آتی رہتی ہیں اور پھر وہ ڈیلیٹ ہوتی رہتی ہیں اور ریفریش ہوتی رہتی ہیں. لیکن علم کسی بھی یادداشت کا محتاج نہیں. علم کو یاد نہیں رکھنا پڑتا، بلکہ یہ آپ کی ذات کا حصہ بن جاتا ہے. جو چیز آپ کی ذات کا حصہ بن جائے اس کو یاد نہیں رکھا جا سکتا. بالکل جیسے حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے فوراً اتنے بڑے بڑے سوالوں کا جواب کس طرح دے دیتے ہیں اور یہ کیسے آپ کو انفارمیشن ملتی ہے. تو حضرت علی نے اس شخص سے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ تو اس نے بلا تاخیر فرمایا کہ میرے ہاتھ کی انگلیاں 10 ہیں. انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ انہوں نے کہا میں تو ہر وقت دیکھتا رہتا ہوں، یہ میرے مشاہدے میں میری ذات کا حصہ ہے، اس کو میں بھول نہیں سکتا، اس کو مجھے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں. تو فرمایا اسی طرح جو آفاقی علم ہے اس کے لیے مجھے اس کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، میرے بالکل سامنے ہے اور ہر دم میرے سامنے رہتی ہے. تو یہ بیسیکلی علم کا بیان ہے، معلومات کا بیان نہیں ہے. جیسے ان سے پوچھا گیا کہ کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، تو جو سوال کرنے والا تھا اس کا خیال یہ تھا کہ اب یہ بیٹھ کے مجھے پوری تفصیل بتائیں گے اور ایک ایک جانوروں کے بارے میں بتائیں گے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. تو یہ وہ علم کی بنیاد پہ انہوں نے فرمایا. تو علم یادداشت کا محتاج نہیں. بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، بہت خوبصورت جملہ. پھر اس کے بعد فرمایا کہ علم کتب خانوں سے دستبردار ہونے کا نام ہے. یعنی کتب خانوں میں آپ کو صرف معلومات ملے گی، آپ کو علم نہیں مل سکتا. تک آپ کو علم کی اہمیت کا اندازہ نہیں کہ علم کیا چیز ہے. ہمارے پاس جتنی بھی ابھی تک انفارمیشن ہے، جتنا بھی علم ہمارے پاس ہے، سو فار کال ہم جس کو علم کہتے ہیں، وہ جتنا بھی ہمارے پاس ہے بنیادی طور پہ وہ معلومات ہے. جیسے لاسٹ ٹائم بھی تور صاحب فرما رہے تھے کہ جو العلم، اور اس بحث میں جو فرما رہے تھے کہ جیسے لیزر کے بنانے کا جو علم ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس مینوسکرپٹ آ جائے تو میں تب بھی اس کو نہیں بنا سکتا بیکاز میرے پاس اس کا علم نہیں ہے. تو وہ دنیاوی اعتبار سے علم کسبی کی بات کر رہے تھے، لیکن میں جس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں اس کے لیے آپ کو انفارمیشن کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو صاحب کتاب بننا پڑے گا. جب آپ صاحب کتاب بن جائیں گے، اقبال کا شعر ہے، تجھے کتاب سے فرار ممکن نہیں کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. تو کتاب خواں ہونا ایک الگ چیز ہے اور صاحب کتاب ہونا ایک الگ بات ہے. تو علم جو ہے آپ کو صاحب کتاب بنا دے گا، اور معلومات جو ہے وہ آپ کو مجبور کرے گی کہ آپ بار بار کتاب کھول کے دیکھیں. تو علم جو ہے وہ کتب خانوں سے دستبردار ہونے کا نام. اس کے بعد سلائیڈ میں کچھ 2-3 اور بھی جملے ہیں حضرت واصف علی واصف صاحب کے جو کہ ہم تک پہنچے ہیں حضرت جناب قبلہ فرمان علی صاحب کے، اور میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس زمانے میں میری بڑی مدد فرمائی.
واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ علم تحریر کا نام نہیں، تقریر کا نہیں، نگاہ کا نام ہے. یعنی علم لکھا نہیں جا سکتا، تحریر نہیں کیا جا سکتا، علم بیان نہیں کیا جاتا. چیری کھانے کے بعد جیسے آپ کے منہ میں ایک ذائقہ رہتا ہے، یقین جانیے کہ بالکل وہی ذائقہ مجھے محسوس ہو رہا تھا جب میں یہ فرمودات واصف علی واصف صاحب کے پڑھ رہا تھا اور ان کی گہرائی پہ میں غور و فکر کر رہا تھا، تو میرے منہ میں مجھے ذائقہ آنا شروع ہو گیا. یعنی اتنے خوبصورتی سے یہ لکھے گئے ہیں کہ اس کی ایکسپلینیشن مجھ جیسا علم جو ہے وہ کیا بیان کرے گا کہ وہ جذب ہو جاتے ہیں آپ کے اندر، ان کی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہی نہیں. یہ اتنی خوبصورتی سے اور اتنے زود ہضم ہے یہ کہ یہ آپ کی بڑی آسانی سے آپ کی ذات کا حصہ بن جائیں گے. تو کوئی اس حوالے سے کوئی کوشچن ہے؟ ریحان کوئی کوشچن؟ فرمان بھائی. اوکے آفتاب بھائی ہیں ہمارے ساتھ؟ ریحان جی اوکے فائن ٹھیک ہے. اسامہ لون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم اسامہ. امبر بھی ہے ہمارے ساتھ. کوئی کوشچن ہو جی اس حوالے سے؟ کوئی کسی کا کوئی کوشچن؟ یہ بھی میرا سوال تھا جی سر. جو علم کے حوالے سے سر یہ کہا جاتا ہے علم جو ہوتا ہے یہ میرے خیال ہے آپ کو عطا ہوتا ہے. سر یہ عطا کے حوالے سے پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آپ کو عطا ہوتا ہے، یا اس کی کوئی اور بھی قسم ہے قریب ہے کہ اگر ایک شخص کو رب تعالیٰ نے کوئی علم نوازا ہوا ہے تو وہ بھی کیا علم دوسرے انسان کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، یا اس کی کیٹیگری بھی ڈفرینٹ آپ لوگ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ تو جو علم ہے یا جو انفارمیشن ہے، جیسے انفارمیشن تو ہمیں کہیں سے مل سکتی ہے. جیسے آپ کبھی ہم کہیں بھی جائیں بیٹھیں کوئی بھی سرچ آؤٹ کریں کسی بھی چیز کے بارے میں انفارمیشن تو ہمیں مل جائے گی. کیا انفارمیشن بھی علم میں کنورٹ ہو سکتی ہے کہ علم کا دائرہ اختیار ہی بالکل رب تعالیٰ کی ذات تک ہی جاتا ہے، جو چیزیں رب تعالیٰ کی ذات طرف لے کے جاتی ہیں وہی علم کی طرف لے کے جائیں گے؟ تو بیسیکلی علم جو ہے وہ میں ملے گا کہاں سے، یا جو علم اگر مل رہا ہے تو اس کی آپ کو سمجھ کس طرح آ سکتی ہے کہ علم حاصل ہو بھی رہا ہے مل بھی رہا ہے؟ یا میری ذات کے اندر سم ٹائم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ انفارمیشن کے زمرے میں چل رہے ہیں اور آپ کو علم ملتا جا رہا ہے مجھے. تو اگر اس کو آپ تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں. بالکل جی. یہ ہمارا آخری جو واصف علی واصف کا فرمان ہے، اس میں جب ہم آئیں گے تو اس ساری جو بحثیں آپ نے کھڑی کی ہیں انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے. بس صرف 2 اور چیزیں رہ گئی ہیں، بس ان کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم اسی بحث کی طرف آ رہے ہیں. تو علم فرما رہے ہیں واصف علی واصف فرماتے کہ علم تحریر کا نام نہیں، تقریر نہیں، نگاہ کا نام ہے. ٹھیک ہے. نگاہ کا مطلب یہ علم تحریر نہیں کیا جا سکتا. آپ کو علم پہلے ہی بتا چکے ہم کہ یہ کتب خانوں میں آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو لائبریری میں نہیں ملے گا، آپ کو کہیں ریٹن نہیں ملے گا، اور نہ ہی یہ کسی کی تقریر سے آپ سمجھ سکتے ہیں، نہ ہی کوئی اگر لفظ بیان کر رہا ہو وہ آپ کے دل میں اتریں گے، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ نگاہ کا نام ہے. یعنی یہ علم جو ہے وہ آپ کے دل میں پیوست کیا جاتا ہے، آپ پہ القاء کیا جاتا ہے. یعنی وحی کی آپ کو پتہ ہے بہت ساری قسمیں ہیں، جیسے شہد کی مکھی پہ بھی وحی نازل ہوتی ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح علم جو ہے یہ بھی آپ کے دل پہ القاء کیا جاتا ہے، یعنی آپ کے دل پہ طاری کیا جاتا ہے. آپ کے جو محسوسات ہیں ان میں آپ کی ذات کا حصہ بنایا جاتا ہے. تو علم جو ہے بنیادی طور پہ یہ کہیں سے سیکھا نہیں جا سکتا. اب ہم جو آپ نے جو بات کی کہ اس کو پتہ کیسے لگے گا کہ ہمیں جو چیز مل رہی ہے وہ علم ہے یا وہ معلومات ہیں، میں ابھی اس کا جواب دیتا ہوں. جو سیکنڈ نمبر جو سلائیڈ کا ہے وہ ہے علم مباحثوں سے احتراز کا نام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے پاس علم آ جاتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے. ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں خاموشی پہ کہ جب تک آپ کے اندر خاموش نہیں ہوگا، آپ کے اندر خاموشی اترے گی نہیں، آپ بہت ساری چیزوں کو سمجھ نہیں پائیں گے، آپ علم کے لیے تیار نہیں ہو پائیں گے. یعنی اندر سے خاموش ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ اپنا گلاس خالی نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنی ذات کو خالی نہیں کریں گے، اس میں کوئی کیسے کچھ ڈال سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم مباحثوں سے احتراز کا نام ہے. یعنی آپ مباحثہ نہیں کریں گے، کس سے بحث مباحثہ آپ نہیں کریں گے، آپ تکرار نہیں کریں گے اپنی بات کی، اپنی بات کو دہرائیں گے نہیں، آپ اپنی بات کو ایمفسائز نہیں کریں گے، آپ اپنی بات دوسروں پہ لاگو نہیں کریں گے، بلکہ آپ اگر وہ علم آپ بکھیر رہے ہیں اور آپ کے اندر علم ہے تو آپ دوسرے کو نقطہ نظر کو بڑی خوش اسلوبی سے ایکسیپٹ کریں گے.
آپ مباحثہ نہیں کریں گے، آپ اجتناب کریں گے مباحثوں سے، بحث مباحثوں سے، کیونکہ وہ لفظوں کی تکرار ہے، وہ لفظوں کی جنگ ہے، وہ لفظوں کی ہیر پھیر ہے۔ علم جو ہے لفظ اس کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتے، لفظ بے بس ہو جاتے ہیں علم کے آگے، اور علم جو ہے وہ خاموشی کا نام ہے۔ علم خاموشی کا نام ہے، بہترین عبادت جو ہے وہ خاموشی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے نا، من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ یعنی جب تک آپ اپنے آپ کو خالی نہیں کرو گے، جب تک آپ اپنے ظرف کے پیمانے کو خالی نہیں کرو گے، جب تک آپ اپنے اندر جو معلومات آپ نے جمع کر رکھی ہیں، جو آپ نے علم کی اور حکمت کی جو پوٹلیاں بنا رکھی ہیں، اور جو آپ نے وہ جو علم کی جو معلومات کی جو چاشنی ہے، جو لفظوں کی جو بناوٹ ہے، ادھیڑ بن جو ہے، جب تک آپ اس سے باہر نہیں نکلو گے آپ علم کو محسوس نہیں کر سکو گے۔ دیکھیے یہ جو دنیا میں ایک بہت بڑا فساد کمیونیکیشن کی وجہ سے ہے، دنیا میں بہت بڑا فساد لفظوں کی وجہ سے ہے۔ اگر ساری دنیا صرف احساسات پہ چلنا شروع ہو جائے تو یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ پرابلم بنتا ہی لفظوں کی وجہ سے، اور یہ کمیونیکیشن کی وجہ سے بنتا ہے۔ یہ جو لفظوں کی ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں، مسئلہ سارا انہی سے کھڑا ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیے دو ہی لفظ ہیں، اگر میں کسی کو خدا نہ خواستہ کوئی گالی دوں اور میں کسی کو دعا دوں تو وہ محض صرف لفظ ہیں، لیکن وہ آپ کے اندر ان کی ایسوسیشن کیسی ہے، وہ نیگیٹو ہے یا پازیٹو ہے۔ علم جو ہے آپ کو اچھائی اور برائی سے پار لے کے چلا جاتا ہے۔ علم آپ کو مباحثوں میں پھنسنے ہی نہیں دیتا، مباحثوں میں آپ کو پھنساتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اوکے، سیکنڈ لاسٹ ہے، علم تعلق سے ہے اور تعلق کے لیے ہے۔ یعنی علم تعلق سے ملتا ہے آپ کو، اور تعلق بنانے کے لیے ہی آپ کو علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی یہ ملے گا بھی اوپر سے، کیونکہ اس کا تعلق اوپر سے ہے، اور یہ روحانی چیز ہے، اس لیے یہ آپ کو ملے گا بھی وہیں سے، اور یہ آپ کی روح کو ملے گا۔ آگے ہم جا کے جو سلائیڈ پڑھیں گے، آج کا جو مین ٹاپک ہے ہمارا شعور، کہ شعور کیا ہے، آگہی کیا ہے، کانشیسنس کیا ہے، اور کانشیسنس اور اویئرنس میں کیا فرق ہے۔ یہ بنیادی آج ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، اور میڈیٹیشن بھی آج اویئرنس پہ ہوگی۔ تو علم کی ہم بات کر رہے تھے کہ علم تعلق سے ہے اور تعلق کے لیے ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، یوں سمجھ لیں، یا حضور کی طرف سے ہے، اور ان کے ساتھ تعلق کو جڑ جانے کے لیے ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم آخری، جس پہ کہ ہم تھوڑی سی بات ذرا ڈیٹیل سے کریں گے۔ واسی علی واسی صاحب فرماتے ہیں کہ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو۔ ریحان نے اس میں بہت بنیادی کوسچنز اٹھائے کہ کیا یہ جو علم ہے وہ صرف اللہ رب العزت ہی کی طرف سے عطا ہوگا؟ چونکہ یہاں فرما رہے ہیں کہ علم عطا کیا جاتا ہے، سیکھا نہیں جا سکتا۔ اوپر فرما رہے ہیں وہ تحریر میں نہیں آ سکتا، وہ کسی کی تقریر میں نہیں ہو سکتا، وہ نگاہ سے ملے گا، یعنی وہ عطا کیا جائے گا۔ تو اب یہ جو عطا کرنے والا ہے، کیا یہ صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے یا نہیں؟ اللہ نے جن لوگوں کو علم عطا کیا ہے وہ بھی آگے علم عطا کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہے کہ اللہ بنیادی سورس ہے ساری ہی چیزوں کا، جو کچھ بھی ہے اس کا ایک منبع اور ایک ہی اس کا جو سورس ہے، بنیادی جو بیسک سورس ہے، الٹیمیٹ سورس جو ہے ساری چیزوں کا، ساری قوتوں کا، سارے علوم کا، وہ یقیناً اللہ رب العزت ہی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ علم جو ہے آگے لوگوں کو دیا ہے، اپنی مخلوق میں بانٹا ہے، اور ان کی استطاعت کے مطابق ان کے ظرف کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے یہ علم بانٹا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو آدم الاسماء کلھا، کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سارے ناموں کا علم دے دیا ہے، تو جتنے بھی ناموں کا علم تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمرے میں آیا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ باقی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جو خوابوں کا علم تھا وہ ان کے خاصے میں آیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس لوہے کا علم آیا، لوہا ان کے ہاتھ میں آتے ہی موم بن جاتا تھا۔ یہ وہ علم تھا جس کی بنیاد پہ ایسا ہوتا تھا کہ لوہا ان کے ہاتھوں میں آ کے موم بن جاتا تھا۔
وہ جس طرح چاہتے تھے اس کو مولڈ کر لیتے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ان کو علم دے رکھا تھا. تو اسی طرح پیغمبروں میں مختلف جتنے بھی پیغمبر ہیں ان کو اللہ نے کسی کو کلیم اللہ بنا دیا, اللہ نے کسی کو مردوں کو زندہ کرنے کا علم عطا فرما دیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب ہم آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف, خاتم النبیین کی طرف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کا تمام علم دے دیا گیا تھا. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے نبی ہم نے تمہیں وہ سب کچھ عطا کیا جو تم نہیں جانتے تھے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو وہ سب عطا کر دیا جو تم نہیں جانتے تھے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوہے کا علم نہیں تھا, بتا دیا گیا. پرندوں کی زبان نہیں جانتے تھے, بتا دی گئی. یعنی جو کچھ بھی کوئی انسان نہیں جانتا, یعنی نامعلوم تو رہا ہی نہیں, جو بھی نامعلوم تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معلوم کر دیا گیا. اس کا علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیا گیا. تو واحد حضور کی ذات ہے کہ جس کو اللہ, جس کے بارے میں قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو وہ سب کچھ عطا کر دیا جو تم نہیں جانتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے. تو جب وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے تو پھر سارے کا سارا علم ہی دے دیا ان کو. تو یہ بہت بڑی آیت ہے, بہت بڑی آیت ہے, بہت خوبصورت آیت ہے کہ اے محمد ہم نے تم کو وہ سب عطا کر دیا جو تم نہیں جانتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہان کا جو سوال تھا بنیادی جو اس نے اس نقطے پہ اٹھائے کہ کیا اللہ رب العزت ہی عطا کرتے ہیں یا اس نے جن کو عطا کیا وہ بھی عطا کرتے ہیں. تو بے شک ہم تک جو علم پہنچتا ہے, جو صوفیہ تک علم پہنچتا ہے, جو بزرگوں تک علم پہنچتا ہے, علم لدنی کہتے ہیں اس کو, وہ صرف نگاہ ہی سے ٹرانسفر ہوتا ہے. یہاں چونکہ تھوڑا تصوف کو ہم ٹچ کر رہے ہیں اس لیے بہت سارے لوگوں کے اعتراضات اور بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں جاننے والی ہیں, مگر بہرحال ہم ان بحثوں کو فی الحال اس کو پاز میں رکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ان کو کبھی اٹھا رکھیں گے تصوف کے حوالے سے, روحانی علوم کے حوالے سے. لیکن یہاں پر کچھ باتیں جو سوال ریحان نے اٹھایا اس کا جواب میں دیتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے جن کو عطا کیا ہے علم وہ ان کی ملکیت ہو جاتی ہے. اب وہ جس کو چاہیں عطا کر سکتے ہیں, وہ نگاہ سے عطا کرتے ہیں, وہ اپنے دل سے عطا کرتے ہیں, وہ اپنی توجہ کے ارتکاز سے یعنی اپنی توجہ کو کنسنٹریٹ کر کے عطا کرتے ہیں, وہ جیسے چاہیں عطا کر سکتے. تو ہوپ کہ آئی آنسر دی کوسچن. اس کے علاوہ اور کوئی بنیادی کوسچن آپ نے پوچھنا تھا ریحان جو میں نے ایڈریس نہ کیا؟ نہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ علم دیا, چونکہ اللہ رب العزت کے پاس جو علم ہے یہ ذاتی ہے اور جو باقی لوگوں کے پاس ہے وہ عطائی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس بھی جو علم پہنچتا ہے یا صوفیہ کے پاس جو علم پہنچتا ہے یقیناً وہ عطائی ہے اور وہ عطا کیے بغیر ہم حاصل نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہم کوئی محنت نہیں کر سکتے, اس کے لیے کوئی کسب نہیں کیا جا سکتا اور اس کے لیے کوئی کسب بھی نہیں کیا جا سکتا, اس کے لیے کوئی محنت مشقت نہیں کی جا سکتی سوائے اس کے کہ ہم ادب کے اعلیٰ مقام تک خود کو پہنچا دیں اور عشق کے اعلیٰ مقام کو ہم چھو لیں اور اس کی پہلی سیڑھی کو ہم پار کر لیں. تو یقیناً یہ علم ہمیں ہمارے بزرگوں ہی کی نظر سے عطا کر دیا جائے گا. تو یہ عطا کیا جا سکتا ہے اور عطا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھی کچھ گزارشات علم کے حوالے سے. تو آج ہم یہ جو پچھلے ٹاپک سے چونکہ ہم نے اب مکمل کر لیا اس کو, اب ہم اپنے اگلے ٹاپک سے متصل ہونے جا رہے ہیں. آج کا جو ٹاپک تھا بنیادی وہ ہے شعور. خود شناسی بغیر کسی چیز کا شعور حاصل نہیں کر سکتا. اس میں کوئی سوال ہے؟ شعور کیا ہے؟ بنیادی چیز شعور کیا ہے؟ دو الفاظ ہیں, دیکھیں, ایک کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کانشیسنس اور ایک کو ہم کہتے ہیں اویئرنیس. بظاہر یہ دونوں ایک ہی معلوم ہوتے ہیں اور ایک ہی وزن پہ ہیں, لیکن دراصل یہ دونوں الگ الگ معنی جس کانٹیکس میں ہم اس کو پڑھتے آ رہے ہیں. اس میں پہلا نقطہ جو ہے وہ شعور, آگہی, ایک روحانی اصطلاح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہمارا مادی جسم ہے, ایک ہماری روحانی کیفیات ہے, ایک ہمارا روحانی جسم ہے. روح کی میں بات نہیں کر رہا, روحانی جسم کی بات کروں. روح بھی سینس میں آپ لے سکتے ہیں, لیکن چونکہ روح کے بارے میں فرما دیا گیا کہ امر ربی ہے,
لہٰذا اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے. شعور کے حوالے سے میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ آگہی ایک روحانی اصطلاح ہے. شعور روحانی اصطلاح ہے. دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شعور اور بیداری یہ دو اصطلاحات ہیں، یعنی اویئرنیس اینڈ کانشیسنس. کانشیسنس مطلب شعور، اویئرنیس مطلب بیداری. بیداری یا اویئرنیس یہ بدنی ہوتی ہے، یعنی یہ فزیکل ہے. یعنی اگر میں ابھی ہم نارملی یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کانشیس ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑا اس کی توجہ بڑی زیادہ ہے، یہ پوری طرح توجہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. حالانکہ وہ کانشیسنس نہیں ہوتا، بیسیکلی وہ اویئر ہوتا ہے. ہم اپنے ارد گرد کے ماحول سے جتنی واقفیت حاصل کریں گے اتنے ہم اویئر ہوں گے. یہ کانشیسنس نہیں ہے، یہ شعور نہیں ہے، یہ اویئرنیس ہے، یہ بیداری ہے. یعنی جتنا آپ اویئر ہوں گے، میں جیسے ابھی جو میں یہ لیکچر دے رہا ہوں اور آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں، تو وی آر بیسیکلی اویئر، وی آر ناٹ کانشیس. اگر ہم اس کو میڈیکل ٹرمینالوجی میں پڑھیں تو پھر وہ کانشیسنس اور سب کانشیسنس دو الگ الگ چیزیں ہیں. وہ ہمارے مائنڈ کی کیفیات ہیں، مائنڈ کی حالتیں ہیں. تو ہمارا جو ذہن ہے وہ دو حالتوں میں پایا جاتا ہے، یا وہ کانشیس ہوگا، اس میں ایک کانشیسنس ہوتا ہے اور ایک سب کانشیسنس ہوتا ہے. تو یہاں وہ اس کانشیسنس کی بات نہیں ہو رہی. وہ تو چونکہ اس اصطلاح میں ہے، وہ ہپنوتھراپی کی ہپنوسس کی اصطلاح میں آتا ہے اور سائیکالوجی کی اصطلاح میں آتا ہے. ہم اس کی بات یہاں نہیں کریں. ہم جو شعور کی یہاں بات کر رہے ہیں، بیسیکلی ہم اس آگاہی کی بات کر رہے ہیں جو آپ کے دل پہ القاء کی جاتی ہے، جس کا تعلق روحانی ہے. تو اگر ہم بدنی اعتبار سے بہت زیادہ اویئر ہیں، فزیکلی ہم بہت زیادہ اویئر ہیں، ہماری توجہ بہت زیادہ مرکوز ہے کہیں، تو ہم بیسیکلی اویئر ہیں. تو یہ بدن سے تعلق رکھتی ہے اویئرنیس، یعنی شعور اور بیداری یہ دو الگ الگ ٹرمز ہیں. تو میں زیادہ تر بیدار ہوتا ہوں، یعنی ابھی جو میری کیفیت ہے وہ اویئرنیس کی ہے، وہ بیداری کی ہے، وہ شعور کی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، تیسرا چوتھا جملہ جو اس میں ہے، اویئرنیس کین بی کلٹیویٹڈ بٹ کانشیس کین ناٹ. یعنی اویئرنیس کو بڑھایا جا سکتا ہے. میرے ارد گرد کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، میں اگر آنکھیں بند کروں تو مجھے اس کا ادراک ہو سکتا ہے. میں اس اپنی اویئرنیس کو بڑھا سکتا ہوں، اس لیول تک بڑھا سکتا ہوں کہ مجھے بند آنکھوں سے جو کچھ میرے ارد گرد ہو رہا ہے میں اس کو پراپرلی سینس کر سکتا ہوں. اور میں اس کو سینس کر کے یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اس کا رنگ کیا ہے، اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے. یہ جو مائنڈ ریڈنگ ہم جسے کہتے ہیں، یہ آپ کی اویئرنیس ہوتی ہے. بیسیکلی آپ کی اویئرنیس کا یہ انتہائی لیول ہے. اور بلکہ انتہائی لیول تو ہم نہیں کہہ سکتے، انتہائی لیول وہ ہے جو کہ آپ کی کانشیسنس میں ضم ہو جاتا ہے. پھر اویئرنیس کی جو ہائیسٹ سٹیج ہے، اس کے بعد آپ کی کانشیسنس شروع ہو جاتی ہے. جب آپ اتنے زیادہ اویئر ہو جاتے ہو خود سے، اپنے ماحول سے اتنے زیادہ اویئر ہو جاتے ہو تو آپ کانشیسنس کی سٹیٹ میں داخل ہو جاتے ہو. تو یہ دونوں لفظ سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ کانشیسنس کیا ہے اور اویئرنیس کیا ہے. تو ہم بیسیکلی ابھی جس کیفیت میں ہیں ہم اویئر ہیں، یہ بدنی کیفیت ہے، یہ فزیکل پراپرٹی ہے. اور جو شعور ہے، کانشیسنس ہے، یہ ہماری روح کی پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، چوتھا نمبر جو ہم نے پڑھا کہ اویئرنیس کین بی کلٹیویٹڈ، اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، اس کو کلٹیویٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو کم بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے. اویئرنیس کو اتنا بڑھایا جا سکتا ہے کہ آپ دوسرے کے دماغ کی سوچ کو بھی پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے؟ اور اس کا مظاہرہ اکثر ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں. جو لوگ میرے پرسنل سیشنز میں آتے ہیں، جب ان کے میں چاکراز ریڈنگ وغیرہ کرتا ہوں تو اس حوالے سے آپ دیکھتے ہو کہ کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں. تو وہ بیسیکلی اویئرنیس ہے. ٹھیک ہے؟ اس کو ہم اویئرنیس کہیں گے. اچھا، تو اس میں پانچواں پوائنٹ ہے، شعور آپ کو ودیت کیا جاتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی شعور جو ہے آپ کو ودیت کر دیا گیا ہے. آفتاب بھائی نے جو شروع میں سوال پوچھا تھا، اللہ رب العزت جو ہے وہ اس نے جو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم جو بھی کام کریں گے تو یہ تو اللہ نے لکھ دیا ہے، ہم اس کی وجہ سے کر رہے ہیں. یہ اس چیز کا جواب ہے. اللہ فرماتا ہے کہ
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی میں نے ودیت کر دیا ہے فسق و فجور بھی اور تقوی بھی، یعنی اچھائی بھی اور برائی بھی، یہ تمہارے شعور میں نے ڈال دی ہے، یہ شعور میں نے تمہیں دے دیا ہے۔ اب تھوڑی سی شعور کی ڈیفینیشن آپ کو کلیئر ہو جائے گی کہ شعور کیا ہے، اچھائی اور برائی کے درمیان فرق، یہ شعور ہے۔ اویئرنیس کیا ہے کہ ارد گرد میں کیا ہو رہا ہے، معلومات آپ کو جو اکٹھی ہوتی ہیں وہ اویئرنیس ہے، لیکن جو آپ کو اچھائی اور برائی کا فرق جو ہے وہ آپ کا شعور آپ کو بتاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے وہ شعور آپ کو ودیت کر دیا ہے، وہ شعور آپ کی ذات میں ودیت کیا ہو۔ تو یہ جو بیسک چیز ہے شعور، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ وہ جو علم کی ہم بات کر رہے تھے وہی شعور ہے بیسیکلی، جو کہ ہمیں عطا کیا جاتا ہے۔ تو شعور عطا کیا جاتا ہے، ہم شعور بڑھا نہیں سکتے، شعور عطا کیا جاتا ہے، اور یہ شعور ہمیں ودیت کر دیا گیا ہوا ہے، تبھی ہمیں جا کے فری ول دی گئی ہے، ہمیں دونوں چیزیں ودیت کر دی ہیں، اچھائی بھی اور برائی بھی۔ اب ہم امتحان گاہ میں ہیں، تو اب یہ جو امتحان گاہ ہے ہماری، یہ جو دنیا ہے، اس میں اب ہمیں پرکھا جائے گا۔ قرآن میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی وہ آیت آپ لوگوں سے شیئر کی کہ ہم نے زندگی اور موت کو خلق کیا، اور اس کے بیچ کی جو زندگی تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا کہ ہم جانچیں تم کو تمہارے اعمال سے۔ ایک آخری سلائیڈ ہے جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، ایک آخری سلائیڈ ہم پہلے آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، جس میں کہ یہ آیت ہم نے دکھائی تھی، جس کا ترجمہ کچھ ایسا تھا کہ اللہ نے موت و حیات کو قائم کرنے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد، جو اس کے بیچ کی جو زندگی ہے اس کو اللہ رب العزت نے چھوڑ دیا ہے تاکہ تم عمل صالح کرو تو پہچانے جا سکو کہ تم میں سے کون عمل صالح کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے یہ ودیت کر دی ہے ہم کو، یہ شعور اللہ نے ہمیں دیا ہے اچھائی اور برائی کا۔ آپ کے اندر ایک انڈیکیٹر لگا دیا گیا ہے، آپ کے اندر ایک سینسر لگا دیا گیا ہے، آپ کے اندر ایک پرکھ رکھ دی گئی ہے، ایک کسوٹی آپ کے اندر اللہ رب العزت نے رکھ دی ہے، جس پہ آپ کھرے اور کھوٹے کو پہچان سکتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں پتہ کیوں نہیں چلتا؟ تو بات یہ ہے، پہلے بھی ہم اس پہ بہت زیادہ بات کر چکے ہیں کہ ہم نے اپنے اوپر اتنے لبادے اور رکھے ہیں، ہم نے اپنے دماغ کو، ہم نے معلومات کو اتنی اہمیت دے دی ہے کہ ہم ساری چیزوں کو ان معلومات میں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنے شعور کی طرف رجوع کیا ہی نہیں ہے۔ اور شعور کب بیدار ہوتا ہے؟ شعور بیدار تب ہوتا ہے جب آپ اندر سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ جب بھی آپ اندر سے خاموش ہوں گے، جب بھی آپ اپنے دماغ کو اپنے مطابق استعمال کرنا سیکھ لیں گے، اور پھر جب آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے ہوں گے تو وہ ساکت اور خاموش ہوگا، تب شعور آپ کے اندر بیدار ہوگا۔ تب آپ کا شعور جو کچھ آپ کو کہے گا، وہ انڈیکیٹر، وہ سینسر جو آپ کو ریڈنگ دے گا، وہ اللہ رب العزت نے آپ کو ودیت کر دیا ہوا ہے۔ بڑا واضح آپ کو فرق پتہ لگے گا کہ یہ کام کرنے کا ہے اور یہ کام کرنے کا نہیں ہے۔ یہ تبھی ہوگا جب آپ اپنے آپ کو خاموش کر لیں گے، جب آپ معلومات سے باہر نکل آئیں گے، جب آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے، جن کو ہم اپنا وتیرہ سمجھتے ہیں، جس کو ہم اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، جب تک ہم اس کو چھوڑ نہیں دیں گے، جب تک ہم رجوع نہیں کریں گے اپنی فطری حالت کی طرف، اس کی طرف ہم جائیں گے نہیں، جب تک ہم اپنی اس اصل حالت کو پہچانیں گے نہیں، اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ یہ شعور کا جو سینسر ہے، اس کو ہم، اس کے اوپر سے جو گرد ہم ڈال چکے ہوئے ہیں جس پہ، اس گرد کو جب تک ہم ہٹائیں گے نہیں، یہ انڈیکیٹر صحیح سے کام نہیں کریں گے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر کسی کے موبائل فون کے کیمرے کے اوپر اگر آپ ہاتھ رکھ دیں، کیمرہ تو صحیح ہے لیکن وہ آپ کو تصویر نہیں دے گا، بیکاز آپ نے اس کے اوپر ایک لبادہ اور رکھا ہے، آپ نے اس کے اوپر ایک آبسٹیکل لگا رکھا ہے، آپ نے اس کے اوپر جو ہے اس کو گدلا کر رکھا ہے، تو obviously تصویر واضح نہیں آئے گی، تصویر صاف نہیں آئے گی۔ اگر آپ کی فنگر پرنٹ کا نشان آپ کے لینس پہ ہے تو وہ کہیں نہ کہیں دکھے گا اور آپ کی جو پکچر ہے وہ ڈسٹارٹیڈ آئے گی۔ لیکن جو ہی ہم اپنے دل کے آئینے کو صاف کر لیتے ہیں، ہم اپنے ذہن کو خاموش کر لیتے ہیں، تو ساری پکچر کلیئر ہو جائے گی۔ اور کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔
اس کا نچلا پوائنٹ جو ہے مائنڈفulness کی پریکٹس امپروو کر سکتی ہے آپ کی اویئرنیس کو. آپ کی جو بیداری ہے وہ مائنڈفulness کی، آج جو ہم پریکٹس کریں گے، آج جو ہم میڈیٹیشن کریں گے، وہ انشاءاللہ مائنڈفulness کی پریکٹس کریں گے کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کو زیادہ بیدار کرنا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو اتنا بیدار کر لینا ہے کہ ہماری جو اویئرنیس ہے وہ ہمارے کانشیسنیس کو ٹچ کرنے لگے. جو ہائیسٹ پیک آف اویئرنیس ہے وہ آپ کو کانشیسنیس کی طرف لے کر جائے گی، اور پھر اس کے بعد یہ ضم ہو جائے گی کانشیسنیس میں، یہ کنورٹ ہو جائے گی کانشیسنیس میں، وہ اس آگاہی میں جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. اویئرنیس کے لیے تو ہم خود کوشش کرتے ہیں، جب اس کی پیک کو ہم پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ کانشیسنیس میں ہم شامل ہو جاتے ہیں. یا دوسری صورت یہ ہے کہ جب آپ اپنی اویئرنیس کو یا اپنی معلومات کو آپ کا جو اپنا ظرف ہے، اپنا جو گلاس ہے، آپ اس کو خالی کر دیتے ہو، تب آپ کے اندر کانشیسنیس آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک، تو آپ مائنڈفulness کی پریکٹس سے اپنے جو اویئرنیس ہے، اپنی بیداری جو ہے، آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں. اگلا پوائنٹ جو ہے، فار اویئرنیس یو نیڈ یونین شپ آف مائنڈ اینڈ ایکشن. جو ہی آپ اویئر ہوتے ہو، بیداری کیا ہے. 10 منٹ رہ گئے ہیں، کائنڈلی ریحان مجھے 7-8 منٹ کے بعد بتا دیجیے گا، ابھی ٹائم نوٹ کر لیں، اور 7-8 منٹ کے بعد مجھے بتا دیجیے گا. پورے 10 منٹ رہ گئے ہیں ہمارے پاس اس میٹنگ کے ٹائم، تو کائنڈلی مجھے انفارم کر دیجیے گا جب 7 منٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، اچھا. فار اویئرنیس یو نیڈ یونین شپ آف مائنڈ اینڈ ایکشن. یعنی اویئرنیس جو ہے بیسیکلی وہ کیا کرے گا، آپ کے دماغ اور آپ کا جو ایکشن ہے اس کے درمیان یونین شپ پیدا کرے گا. یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اویئرنیس ہو. اویئرنیس کا کیا مطلب ہے، یعنی میں جو ایکشن کر رہا ہوں اور جو کچھ میں سوچ رہا ہوں، ان دونوں کے درمیان ایک تعلق ہونا چاہیے. ہوتا کیا ہے، ہم آج کل کیا کر رہے ہیں، جو سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے ہمارے ہاں، وہ یہ ہے کہ میں سوچ تو کچھ اور رہا ہوں، میری جو سوچ ہے وہ میرے کاروبار میں پھنسی ہوئی ہے، اور میں عمل کیا کر رہا ہوں، میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں. یعنی یہ دونوں ہی اپوزٹ عمل ہیں. میرا دماغ پھنسا ہوا ہے میری دکان کی، میرے بزنس کی کیلکولیشن میں، میرے جاب کی کیلکولیشن میں، اور میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں. میرا ایکشن کیا ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں. تو اس میں یقیناً اگر آپ کے مائنڈ اور آپ کے ایکشن میں یونین شپ نہیں ہے، آپ کی لائزول نہیں ہے، سنکرونائزیشن نہیں ہے، تو یقیناً آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کا دماغ اور آپ کا ایکشن ایک ہونا چاہیے. میں بارہا یہ تلقین کر چکا ہوں کہ جن لوگوں کو بھی بہت زیادہ الجھن کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو میری پہلی جو بات ہوتی ہے، تلقین ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں تو کوشش کریں کہ آپ اکیلے بیٹھ کے کھائیں، اور جب آپ کھانا کھا رہے ہوں تو اسلام میں بھی ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے بات نہیں کرنی چاہیے. تو کھانے کے آداب میں سے ایک ادب کہ آپ کو کھانا کھاتے ہوئے بات نہیں کرنی چاہیے، کھانا کھاتے ہوئے اور کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے آپ کو دوسرا عمل نہیں کرنا چاہیے. مائنڈ جو ہمارا بنا ہے وہ ملٹی ٹاسکنگ کے لیے نہیں بنا. ہمارا دماغ جو ہے بیسیکلی ایک وقت میں ایک کام کرنے کے لیے بنا ہے، اور ہم جو یہ اتنے بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ بیسیکلی ہم سوئچنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو جتنا زیادہ ہم سوئچنگ کریں گے، ہمارے دماغ کی اویئرنیس اتنی ہی کم ہوتی جائے گی. اور جتنے میں یہ سوئچنگ کم کروں گا، ملٹی ٹاسکنگ کم کروں گا، فار ملٹی ٹاسکنگ اگر میں کم کروں گا تو میری یکسوئی بڑھتی جائے گی. اور میں کھانا کھاتے ہوئے یا کوئی بھی کام کرتے ہوئے اگر میں یکسوئی حاصل کر لیتا ہوں اور میں اس کام کے کرتے ہوئے صرف وہی کام کروں گا، تو مجھے کیا ملے گا پتہ ہے آپ کو؟ خوشی، جس کی ہم سب کو تلاش ہے، جس کے لیے ہم مارے پھرتے ہیں. وہی خوشی ہمیں ملے گی جس کی ہمیں تلاش ہے. وہی الٹیمیٹ، وہی ایکسٹسی، وہ ہمیں تب ملے گی جب ہمارا مائنڈ اور ہمارا ایکشن ایک ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی کام کرتے پوری یکسوئی سے کام کیا کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں بھی ہمیں یہی بات نظر آتی ہے. جب بھی اس سے مخاطب ہوتے تو وہ اپنا صرف چہرہ اس کی طرف نہیں کرتے تھے، بلکہ پورے کا پورا اپنا جسم مبارک جو ہے وہ اس کی طرف کر کے متوجہ ہوتے تھے پورے طریقے سے. یہ ہوتا ہے پوری کنسنٹریشن، پوری اویئرنیس کے ساتھ کسی کی بات کو سننا، کہ مائنڈ اور ایکشن کے درمیان
کا جو ربط ہے سوری وہ جتنا زیادہ ہوگا آپ کی اویئرنیس اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی، اور جتنا آپ ملٹی ٹاسکنگ ہوں گے آپ کی اویئرنیس اتنی ہی کم ہوتی جائے گی۔ اویئرنیس کا مطلب میں پہلے بتا چکا بیداری ہے، اور میری جو اس وقت جو حالت ہے، یعنی جو میں اس کیفیت میں ہوں، یہ اویئرنیس، یہ بیداری ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسیکلی ڈینوٹ کرتی ہے میرے مائنڈ، یعنی میری سوچ اور میرے ایکشن کو۔ اگر میری سوچ اور میرا ایکشن ایک ہے تو میں پوری طرح اویئر ہوں، آئی ایم فلی اویئر آف، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر اس میں تضاد ہے، میں سوچ کچھ اور رہا ہوں اور کام کچھ اور کر رہا ہوں، میری سوچیں کہیں اور ہے اور میں پڑھ نماز رہا ہوں، تو کبھی بھی نماز میں خشوع حاصل نہیں ہو سکتا آپ کو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اوکے، اس کا اگلا پوائنٹ ہے شعور کے لیے آپ کو مائنڈ، باڈی اینڈ سول کی یونین شپ کی ضرورت ہے۔ اچھا، شعور کیا ہے؟ شعور یہ ہے کہ آپ کا دماغ، آپ کا جسم اور آپ کی روح، آپ کی سول یا آپ کی بینگ، ان تینوں کے درمیان جب ریلیشن شپ قائم ہوگا تو آپ کے اندر شعور کا لیول بڑھ جائے گا۔ یعنی جو آپ کی روح کا تقاضے ہیں، جو آپ کی روح کے تقاضے ہیں، قرآن کی آیت ہے نا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر دلوں کو سکون قرار نہیں مل سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دماغ، آپ کا جسم اور آپ کا دل، یا آپ کی روح کہہ لیں یا آپ کی بینگ کہہ لیں، جب تک یہ ایک نہیں ہو جاتی، جب تک آپ یہ ان کے درمیان ایک یونین شپ قائم نہیں ہو جاتی، آپ کے اندر شعور بیدار نہیں ہوگا، اور ان کے درمیان جتنی یونین شپ اسٹرانگ ہوگی اتنا ہی آپ کا شعور بیدار ہوگا، آپ شعوری طور پہ اتنے ہی زیادہ اسٹرانگ ہوں گے، آپ کا شعور جو ہے اتنا ہی بلند ہوگا۔ تو یہ بات بہت اچھے سے سمجھنے والی ہے کہ جو آپ اویئرنیس ہے وہ مائنڈ اینڈ ایکشن کے درمیان ربط ہے، جبکہ شعور جو ہے وہ آپ کے مائنڈ، آپ کی باڈی اور آپ کی سول کے درمیان ہے۔ یہ آپ کا مائنڈ اور باڈی چونکہ ایکشن سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ کا مائنڈ، آپ کا ایکشن اور آپ کی روح، یہ تینوں جب ایک ہی لائن اینڈ لینتھ میں آ جائیں گی، جب ان کے درمیان جو لائزول ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گا، وہ جتنا اسٹرانگ ہوگا اتنا ہی آپ کا شعور بیدار ہوگا۔ ٹھیک؟ ریحان مجھے بتائے گا کتنے منٹ رہ گئے باقی؟ یہ بھی 7 منٹ ہو گئے تقریباً۔ 7 منٹ ہو گئے، اوکے فائن، ٹھیک ہے۔ اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شعور جب تک خود کو نہیں پہچانے گا، یعنی جب تک آپ اپنے شعور کو پہچانیں گے نہیں، جب تک آپ کو اپنے شعور کا علم نہیں ہوگا، آپ کسی اور آبجیکٹ کو، کسی اور چیز کے علم کو بھی یا اس کے شعور کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یعنی ہر ایک چیز کا ایک شعور ہے، یعنی اس کی خودی ہے۔ جیسے میں مثال دوں آپ کو، تو شیر سے اگر اس کا دھارنا نکال دیا جائے تو شیر باقی نہیں رہے گا۔ انسان میں سے اگر احسان نکال دیا جائے، یہ جو ہم احسان کرتے ہیں یہ مرتبہ، کیونکہ یہ سوائے انسان کے کسی اور جانور کی صفت نہیں ہے، وہ احسان نہیں کرتا، وہ ہمدردی ضرور کر لے گا لیکن وہ احسان نہیں کرتا۔ احسان یہ ہے کہ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا، یہ احسان کے مرتبے میں ہوتا ہے۔ تو انسان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ احسان کے مرتبے پہ فائز ہے۔ جی یہ تو اچھا، بہت ہی تھا۔ اوکے، تھوڑا ایکسپیرینس شیئر کیجئے گا اپنا۔ بس وہی کہ جو سینسز فیل ہو رہا تھا، ناک کے پاس ٹھنڈی ٹھنڈی سی، جیسے ہلکی سی نمی سی، اور اتنا ناک بھی اتنا ہیوی ہو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے روم میں نہیں کہیں ٹھنڈی ہواؤں میں۔ ٹھیک ہے، اوکے، آپ کے یہاں پہ بہت گرم ہے نا۔ اوکے، ٹھیک ہے، فائن۔ تو مطلب آپ کے 5 سینسز جو تھے وہ ان کا لیول اپ ہوا، ان کی سینسٹیوٹی کا لیول اپ ہوا یا نہیں؟ ویسے مجھے فیل ہوا جیسے نوز کا تو مجھے باقاعدہ سے فیل ہوا تھا، نوز کا، اور ٹچ کا، جیسے ہوا جیسے آپ کہہ رہے تھے آ کے آپ کو چھو رہی ہے،
तो वो मुझे बाकायदा से फील हो रही थी, कपड़ों के अंदर से भी हवा फील हो रही थी। जैसे आपने कहा था कि अंदर से फील कर, तो वो मीन्स कि ये फर्स्ट टाइम ऐसे अमेजिंग सा हो रहा था, इतना अच्छा सा वो था कि बयान नहीं कर सकते। ओके, फरमान साहब, जी सर। आज तो आप पकड़े गए, आज तो आप हमें थोड़ा सा फीडबैक जरूर देंगे। सर पकड़ा नहीं, मैं गया, मैं निकल गया था असल में, तो मैं सेशन नहीं ले पाया ये आपका मेडिटेशन वाला। अच्छा, ओके, ठीक है। तो मैं इसलिए कोई एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाऊंगा, बड़ी माजरत। ओके, चलें, हम आपको पकड़ ही लेंगे सर, आज नहीं तो कल पकड़ लेंगे सर। हमारी कुछ नसीब भी हो गया, पकड़ेंगे। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। आपके हवाले से जो आपने फरमुदात शेयर किए थे वासिफ अली वासिफ साहब के, आज सुबह मैं फिर उनको दोहरा रहा था, और यकीन करें मैं जब भी उनको देखता हूँ एक नई जहद खुल जाती है। दैट वाज रियली जी 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 बिल्कुल, ये इल्म की बात होती है। ऐसे कुछ शेयर करना चाहें तो आप जरूर, मैं चाहूंगा आप कुछ थोड़ा सा शेयर करें। मैं शेयर ये करना चाह रहा था कि आपने जिस अंदाज में आज उसको उनकी इंटरप्रिटेशन की, तशरीह की, तो वो उस पे मुझे बड़ा खुशी का एहसास और एक बड़ा मतलब एक नए दरीचे खुलते हैं जैसे किसी चीज के, तो ऐसा मुझे अच्छा लग रहा था। तो आपने बड़े अच्छे अंदाज में उसको बयान किया जो फरमुदात थे वासिफ अली वासिफ साहब के। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये चीजें समझने की और फिर आगे लेके चलने की तौफीक भी हमें दे, सिर्फ लफाजी हद तक ना हम रहें। हाँ जी, हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने की कि ये अमल में हमारे जाहिर होना शुरू हो, ये सिर्फ लफाजी ना हो बल्कि हमारे अमल में ये छलके, क्योंकि ईमान के साथ अमल बहुत जरूरी है और ये ईमान के साथ अमल जुड़ा हुआ है। जब तक हम अमल नहीं करते उस पे, इसका मतलब ये कि वो हमारे हल्क से नीचे नहीं होता, वो चाहे इल्म हो या वो ईमान हो, वो हल्क से नीचे तब तक नहीं उतरता जब तक कि वो हमारे अमल में उसकी शबी नजर नहीं आती। अदरवाइज वो इल्म जो है वो च्युइंगम की तरह इस्तेमाल करके फिर उसको फेंक देते हैं, जो कि यकीनन एक बड़ी बदकिस्मती की बात है। जब तक हम उसको जज्ब नहीं कर लेते, जब तक वो हमारी जात का हिस्सा नहीं बन जाते, ऐसा नहीं। बहुत शुक्रिया फरमान साहब। जी जवाद, ओके, मेरे ख्याल में जवाद के साथ कोई इशू है शायद। ओके, अनिल, वुड यू लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस? अनिल, हेलो जी अनिल, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अली भाई, मेरी तो आंख ही लग गई थी। लगता है आप सो गए थे। ओके, ठीक है। तो फिर कब बेदार हुए सर आप? सर मैं बस कुछ ही लम्हे हुए हैं, तो अच्छा, देखा, मतलब सेशन एंड हो चुका था, फिर दूसरा लिंक था तो उसमें मैंने ज्वाइन किया। मतलब कुछ हद तक तो मतलब मुझे याद है, जैसे के जो लम्हात थे वो तो रिलैक्स के बाद फिर आई। ओके, ठीक है। उसके बाद फिर पता नहीं कब आंख लग गई, कुछ पता नहीं। अच्छा, ओके, ये मुझे बताइएगा, जब ये इस तरह का मोमेंट कभी आता है कि आप ड्यूरिंग मेडिटेशन सो जाते हैं, तो जब जो ही आपकी आंख खुलती है तो उसके बाद आपकी फ्रेशनेस का क्या लेवल होता है? क्या उसके बाद दिल चाहता है आपका कि आप फिर से सो जाएं, या आपका दिल चाहता है कि आप फ्रेश होते हैं, पहले से ज्यादा आप फ्रेश होते हैं और आपको लगता है कि मैंने गहरी नींद करके जैसे वापस उठता है इंसान, तो उस तरह की से कैफियत होती है या बोझलपन किसी कैफियत है? मतलब वैसे अभी तो मतलब काफी फ्रेश ही फील हो रहा है। ओके, ठीक है। हाँ, ये जरूरी बात है कि अगर आप ड्यूरिंग मेडिटेशन अगर कभी ऐसा हो जाता है कि आपको नींद आ जाती है, तो उसके बाद अगर आप फ्रेश उठते हैं तो उसका मतलब ये है कि उस जो आपका सबकॉन्शियस था वो यकीनन जाग रहा होता है और ये सारी इंस्ट्रक्शंस उस तक पहुंचती हैं। जी पूछिए प्लीज। जैसे मतलब हम एक ये होता है ना कि सबकॉन्शियसली हम सब चीजें सुन रहे होते हैं या फिर उसमें इन होते हैं। तो जैसे मेडिटेशन शुरू करते हैं तो उसमें मतलब एक आहिस्ता आहिस्ता उसमें लेवल पे जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस लेवल से बाहर आते हैं। और जैसे हम मतलब सो जाते हैं तो सोने के बाद फिर उन चीजों का कुछ पता नहीं होता, तो क्या हम उस स्टेट से वापस आते हैं या फिर वहीं पे रह जाते हैं? नहीं, वहां रहते नहीं है आप, चूंकि ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सिस्टम बनाया ही ऐसे है कि आप बहुत ज्यादा टाइम तक कॉन्शियसनेस में भी नहीं रह सकते और बहुत ज्यादा टाइम आप सबकॉन्शियस में भी नहीं रह सकते। तो ये शिफ्टिंग होती रहती है
آپ سب کانشیس سے کانشیسنس میں آتے ہیں اور کانشیسنس سے سب کانشیسنس میں جاتے رہتے ہیں. اوکے امبر, آپ شیئر کرنا چاہیں گے بس. السلام علیکم. وعلیکم السلام امبر, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. شیئر یہ کرنا چاہوں گی کہ پچھلی دفعہ جو شکر پہ آپ نے میڈیٹیشن کروائی تھی, تو جب میں میڈیٹیشن کر رہی تھی تو مجھے بہت زیادہ ایسے بوریت فیل ہو رہی تھی, سچی بات کہہ رہی ہوں. تو لیکن اس کے بعد مجھے یہ فیل ہوا کہ میں اس کے بعد نا خیر اللہ کا شکر ہے, ویسے کرتی رہتی ہوں شکر, لیکن اس کے بعد مجھے یہ فیل ہوا کہ میں جو چیز مجھے شکر کے لیے لگتی تھی اس کے لیے ایک دم سے میرے منہ سے شکر کے الفاظ نکلتے تھے. مطلب پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اور دوسرا آج کی جو میڈیٹیشن تھی اس میں آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ جیسے ہوا کو فیل کریں, مطلب ساری چیزیں فیل ہو رہی تھیں, لیکن جب آپ نے کہا کہ اپنی اویئرنیس میں آپ آ گئے تب مجھے ایک دم میں اس اسٹیٹ میں چلی گئی کہ میں اپنے کافی پرانی بات ہے, یعنی 8-9 سال پہلے میں اپنے پرانے گھر میں ایک چبوترا سا بنا تھا, وہاں میں میڈیٹیشن کے لیے بیٹھتی ہوتی تھی, تو میں اس اسٹیٹ میں چلی گئی کہ میں وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں اور میڈیٹیشن کر رہی ہوں. تو وہ مجھے بڑا ایک پرانا سا ایک خیال آنا شروع ہو گیا تھا اور اچھا لگا. ٹھیک, میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. ہوتا یہ ہے اپنے کانشیس ایفرٹس کو کم کر دیتے ہیں. جب بھی آپ اپنے کانشیس ایفرٹس کو کم کریں گے, آپ کے سب کانشیس میں جو بھی سپریسڈ ڈیزائرز ہوتی ہیں, جو اٹموسٹ ڈیزائرز ہیں آپ کی, جن کو آپ نے سپریس کیا ہوا ہوتا ہے, ایسی سٹیٹس جس میں آپ رہنا چاہتے ہیں لیکن آپ رہ نہیں سکتے, آپ ان کو سپریس کر دیتے ہیں. تو جو ہی آپ ان چیزوں کو سپریس کرتے ہیں, میڈیٹیشن کے دوران وہ ساری چیزیں پاپ اپ ہو کے آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. تو آپ نے چونکہ اس فیلنگ کو سپریس کیا ہوا تھا کہیں نہ کہیں, تو ڈیورنگ میڈیٹیشن آپ نے اپنے کانشیس ایفرٹس کو جو ہی چھوڑا تو آپ کی سب کانشیس میں جو آپ کی اٹموسٹ ڈیزائر تھی وہ پاپ اپ ہوئی اور آپ کو اس فیلنگ میں لے گئی, آپ کو اس پاسٹ میں لے گئی. اوکے ریحان, اپنا ایکسپیرینس. ایک بات میں اور پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ابھی آپ میڈیٹیشن کی بات کر رہے تھے, تو میں اگر میڈیٹیشن اکثر کرتی ہوں اور سو جاتی ہوں, تو لیکن جیسے ہی وہ گائیڈڈ ہو یا جیسے میں میرے بزرگ ہیں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, تو میں اکثر ان کو سنتے سنتے سو جاتی ہوں. تو جیسے ہی وہ خاموش ہوتے ہیں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے. تو یہ کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک ہپنوٹک اسٹیٹ ہے جس میں آپ بہت زیادہ توجہ ایک طرف دیتے دیتے آپ کا سب کانشیس جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے اور آپ کا کانشیسنس نیچے جاتا ہے. ریحان, وڈ یو لائک ٹو شیئر یور ایکسپیرینس؟ بڑا ہی اچھا ایکسپیرینس تھا اور بڑا ہی مزے کا تھا, اور خاص کر یہ تھا کہ آج کی پوری میڈیٹیشن میں کانشیسلی اسی انوائرمنٹ کے اندر ہی تھا میں. خالی بس بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے اس طرح ہوا تھا کہ مجھے ایسا فیل ہونا شروع ہو گیا تھا جیسے میں بندہ پانی میں فلوٹنگ کر رہا ہوتا ہے, اور بس وہ فلوٹنگ تھی چل. اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ جو جگہ سب سے زیادہ دیر تھے بریتھنگ کی, خاص کر کے وہ ہوا کو فیل کرنا ہے, اس کو ویسے بھی ہوتی رہتی ہے لیکن آج بڑی پراپرلی فیل ہوتی رہی. ریفریشنگ سا سین تھا, اور بیچ میں سب بھی ہو گیا تھا 2 یا 3 سیکنڈ بس آپ بول رہے تھے لیکن آپ کی آواز بالکل مجھے غائب ہو جاتی, اور پھر ان پہ فوکس کرتا تھا, پھر وہ سیکنڈ بعد 5 منٹ 12 وہ شاید کہ میں زیادہ بہت ہی ڈیپ ڈاؤن گیا ہوا تھا, اس طرح کا سین چلتا. اوکے, دیٹس گریٹ, ٹھیک ہے. اچھا اوکے, جواد ہم کو ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں گے. جواد بہت دیر سے خاموش ہے. جی سر ایکسپیرینس کافی اچھا تھا الحمدللہ. سر جو مطلب میری اویئرنیس تھی, I could feel the entire space, مطلب جو پوری اسپیس تھی اس کی اویئرنیس کافی بڑھ گئی تھی اس ٹائم. اوکے, کوئی انیوژل مطلب مطلب میں کچھ الفاظ میں بتا نہیں سکتا کہ اچھا تھا برا تھا. بیچ میں مطلب جو آپ ہمیں گائیڈ کر رہے تھے تو اس کی بھی مجھے وہ ختم ہو گئی تھی, میں سن نہیں پا رہا تھا, مجھے وہ پورے الفاظ بھی یاد نہیں ہے کہ آپ نے کیا کہا تھا کیا نہیں کہا تھا.
تو بیچ میں مجھے بھی وہ بھی یاد نہیں ہے. اوکے, اویئرنیس آپ پوری طرح فیل کر پا رہے تھے جو آپ کے ارد گرد جو انوائرمنٹ اویئرنیس تھا؟ بالکل پوری اسپیس کی اویئرنیس میں فیل کر پا رہا تھا, مطلب بڑھ گئی تھی میری اویئر. اوکے, اس حوالے سے زمن میں میری سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے اپنی کنسنٹریشن کو پوری طرح, بلکہ ہر کام کرتے ہوئے, کوئی بھی کام آپ کریں پوری کی پوری اویئرنیس کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیں. اگر آپ بیٹھے بھی ہوئے ہیں تو اپنے پورے جسم پہ اپنی توجہ رکھیں کہ کس جسم کے کس حصے کو آپ نے سٹریس میں رکھا ہوا ہے, آپ نے کس حصے کے اپنے جسم کے کس حصے کو سٹریچ کیا ہوا ہے. کچھ لوگوں کو مسکولر پرابلمز ہوتے ہیں اور وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ بار بار مسکولر پرابلمز مجھے ہو کیوں رہے ہیں یا باڈی ایکس ہو کیوں رہے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اپنی باڈی کے حوالے سے اویئر نہیں ہوتے. آپ بیٹھے ہوئے بھی آپ نے اپنی ٹانگ کو, اپنے ہاتھوں کو, اپنے چہرے کو, اپنی گردن کو سٹریس میں رکھا ہوا ہوتا ہے. آپ نے بلا ضرورت اس کو اکڑا کے رکھا ہوا ہوتا ہے. تو جو آپ جتنا زیادہ اویئر ہوں گے اپنی باڈی میں, اتنا آپ اپنے آپ کو ریلیکس کر سکیں گے. تو کوشش کیجئے کہ کوئی بھی کام کیجئے پوری طرح پوری اویئرنیس کے ساتھ کیجئے, پوری یکسوئی کے ساتھ کیجئے, تاکہ اس کام میں آپ کو لطف آنا شروع ہو. جو بھی آپ کام کریں پوری توجہ کے ساتھ کریں, یکسوئی کے ساتھ کریں, اور خوش دلی کے ساتھ کریں, اور خوش اسلوبی کے ساتھ کریں. اپنا 100% اس کو دیں. جب بھی آپ کسی کام کو اپنا 100% دیں گے, یقیناً آپ پریزنٹ مومنٹ میں آئیں گے اور آپ کے اندر جوائے فلنس کی جو فیلنگز ہے وہ بڑھیں گی اور آپ کو خوشی محسوس ہوگی. تو جو بھی کام کیا کریں اس کو پوری توجہ کے ساتھ, پوری دل جمی کے ساتھ اس کو خوش اسلوبی سے انجام دیا کریں اور اپنا 100% اس کو دیا کریں. یعنی اگر آپ اپنے والد سے بات کر رہے ہیں تو بینگ اے سن اپنا 100% دیں. اپنی والدہ سے بات کرتے ہوئے اپنا 100% دیں. اپنی بیگم سے بات کرتے ہوئے, اپنی بیوی سے بات کرتے ہوئے, اپنے خاوند سے بات کرتے, اپنے بچوں سے بات کرتے, اپنا 100% دیجیے پوری توجہ کے ساتھ. صرف اپنے بچوں سے بات کرتے پوری توجہ کے ساتھ بات کیجیے. اپنے اسٹڈیز کرتے ہوئے پورے دھیان کے ساتھ اپنے اسٹڈی کیجیے. نماز پڑھتے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے آپ نماز پڑھیے. وضو کرتے ہوئے پورے کے پورے دھیان کے ساتھ آپ وضو کیجیے. اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہوئے بسم اللہ کیجیے, پھر منہ میں پانی ڈالتے ہوئے آپ جو ہے اس کو محسوس کیجیے, اس پانی کو, کہ وہ آپ کو مطہر کرتا جا رہا ہے, وہ طہارت آپ کے اندر آتی جا رہی ہے. ناک میں پانی ڈالتے ہوئے, چہرے پہ پانی ڈالتے ہوئے, ہاتھوں پہ پانی ڈالتے ہوئے وضو کو بھی آپ پورے کو پورا انجوائے کریں. تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کا جو اویئرنیس کا لیول جو بڑھتا جائے گا, آپ کی خوشی بڑھتی جائے گی, جس کے لیے ہم سب کوششیں کرتے رہتے ہیں. اور اتنا ذرا کھیڑا ہم نے اپنے ارد گرد کھڑا کر رکھا ہے تاکہ ہمیں خوشی حاصل ہو. خوشی آپ کو صرف پریزنٹ مومنٹ میں ہی حاصل ہوتی. اوکے, شکیل احمد صاحب نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. ٹو لیٹ. السلام علیکم شکیل صاحب. وعلیکم السلام سر, معذرت بہت لیٹ ہو گیا. نہیں ارسال ہے سر, میرے خیال میں آپ نے میڈیٹیشن سیشن ہمارا اٹینڈ نہیں کیا آج کا. نہیں, بس ابھی میں نے بیچ میں ایک دفعہ لنک جوائن کیا تھا, نہیں ہو سکا, اس کے بعد میں بزی ہو گیا. ابھی تک فری ہوا میں. اچھا, اوکے فائن, اٹس آل رائٹ. آفتاب بھائی ہمارے ساتھ ہیں. ریحان آفتاب بھائی ہیں ہمارے ساتھ؟ جی علی بھائی. جی آفتاب بھائی, اچھا مجھے نظر نہیں آ رہے تھے یہاں پہ. اچھا, آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے سر. علی بھائی بہت بڑی اسٹرانگ وائبریشنز تھی جو میں نے فیل کی. اوکے, that's great. اوکے, وائبریشن جو چیزوں سے آ رہی تھی وائبریشن, یا اس یونیورس کی وائبریشن, یا اپنے خود کی وائبریشن؟ آپ یونیورس کی وائبریشن کہہ سکتے ہیں. اوکے, مطلب یہ کہ یونیورس جو بات کرنا چاہ رہی تھی آپ سے, آپ اس کو ڈیکوڈ نہیں کر پائے, لیکن وہ وائبریشنز آپ نے فیل کی کہ کوئی مجھ سے کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہے. اس طرح کی کوئی فیلنگ تھی؟ ایگزیکٹلی اس طرح کی فیلنگ تھی. اور فرسٹ ٹائم علی بھائی مطلب میڈیٹیشن کے دوران میں کسی اور جگہ ٹریول نہیں کیا, اسی روم کے اندر ہر چیز کو محسوس کر رہا تھا. تو فرسٹ ٹائم یہ ایکسپیرینس تھا میڈیٹیشن کے دوران. ٹھیک,
That's the true essence of meditation. The true essence of today's meditation یہی ہے کہ آپ اپنے اندر رہتے ہوئے, اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے ان ساری چیزوں کو محسوس کریں. جو کائنات کی وائبریشن ہے, جو کہ مختلف چیزوں کی وائبریشن ہے, آپ اس کو فیل کیجئے. تو اس سے یہ ہوگا کہ تھوڑے عرصے کے بعد آپ بند آنکھوں سے آپ کنیکٹ ہو جائیں گے سارے ہی لوگوں کے ساتھ. جو وائبریشن آپ تک آ رہی ہیں, اگر آپ اس کو پراپرلی ڈیکوڈ کر لیتے ہیں, آپ پراپرلی اس کو انٹرپریٹ کر لیتے ہیں, تو یقیناً آپ کو وہ جو آگاہی ہے اس میں آپ کو بڑی ہیلپ ملے گی. جو شعور کی اویئرنس, جو شعور کی جو آگاہی ہے, اس میں آپ کو بڑی مدد ملے گی. تو یہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا آپ کا, بہت زبردست رہا. نازیہ ہمارے ساتھ ہیں. نازیہ, would you like to share your experience with us? السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. بیٹی ہماری کیسی ہے؟ بس اس نے آج مجھے بہت تنگ کیا میڈیٹیشن کے دوران. میں نے آنکھیں پھر بھی نہیں کھولی, آنکھیں میں نے آنکھیں بند ہی رکھی, لیکن بالکل پورا ٹائم اس نے وہ شور ہی ڈالے رکھا. میڈیٹیشن کا ایکسپیرینس بہت اچھا تھا, کیونکہ آپ جو چیزیں بتا رہے تھے وہ میں فالو کر رہی تھی ساتھ ساتھ. اور مجھے نیند آ گئی. نیند آ رہی تھی جو میں نے کنٹرول کی ہوئی تھی کہ یہ اس نیند آنی شروع, جیسے ہی آپ نے میڈیٹیشن ختم کی تھوڑی دیر بعد نیند بھی ختم ہو گئی. اللہ کا شکر. ہاں, میں کافی اچھا ایکسپیرینس تھا. جس طرح آپ بتاتے جا رہے تھے نا کہ ایسے فیل کرنا ہے, ویسے فیل کرنا ہے, اسی طرح وہی چیزیں فیل ہو رہی تھیں. لیکن وہ فاطمہ نے اتنا شور ڈالا ہوا تھا کہ مجھے ساتھ ساتھ اس کو بھی ہینڈل کرنا پڑ رہا تھا. Okay, thanks for sharing your experience with us. اور اس کے علاوہ کوئی کوشچن ہے اور تو پوچھ لیجیے, تاکہ ہم اپنے میڈیٹیشن سیشن کو اینڈ کر سکیں. آج پھر سر بچ گیا. اوکے, کسی کا کوئی کوشچن اور ہم اپنی میٹنگ کو اینڈ کریں, اس سیشن کو. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اللہ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر دے, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ سب کو آسانی عطا کرے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے. بہت شکریہ جواد. اور انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں ملاقات, نیکسٹ سیشن میں ملاقات ہوگی, اور اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. اور میں انشاءاللہ ایک دن 2 دنوں میں ٹاپک کو ڈیسائیڈ کر کے اس کو آگے فردر لے جانا ہے, یا آپ کا فیڈ بیک مجھے بتائے گا کہ اسی ٹاپک کو ہم نے کنٹینیو رکھنا ہے یا ہمیں کسی اور ٹاپک پہ چلے جانا ہے. تو یہ آپ لوگوں کا فیڈ بیک مجھے بتائے گا. سو کائنڈلی ہر پارٹیسپینٹ سے میری التجا ہے کہ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں, تاکہ مجھے آنے والے جو ٹاپکس ہوتے ہیں جو میرے ذہن میں ہوتے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کے مطابق ہم اس کو ڈیزائن کریں, آپ لوگوں کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے میں اس کو ڈیزائن کروں. تو مجھے کائنڈلی اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں کہ نیکسٹ ٹاپک کیا ہونا چاہیے, یا اسی کو فردر ہم آگے کنٹینیو رکھیں, تاکہ یہ پوری کی پوری ایک سیریز بن جائے اور ریکارڈ پہ بھی آ جائے. اس حوالے سے جو بھی آپ کے جو سجیشنز ہوں اس سے مجھے آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سب لوگوں کے ساتھ نیکسٹ سیشن میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ.